बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मीडिया, मुख्तलिफ पोर्टल्स के ज़रिए पूरी दुनिया में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और एक अच्छी खबर पाकिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, हमारे वो बहन भाई जो कि दोहरी शहरियत रखते हैं बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, उनके लिए नेशनल सेविंग सेंटर, इसके ऑफिसर, नेशनल सेविंग ऑफिसर, यहाँ के ऑफिस हेड मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मोहम्मद अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 साल के कबल यहाँ पोस्ट ऑफिस ने ये पॉलिसी अनाउंस की कि जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से, अब वो नेशनल सेविंग सेंटर जो है वो इसका कस्टोडियन होगा और वो लोगों को पैसे वापस करेंगे। एक हड़बोंग मच गई पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में। हमने देखा कि यहाँ पे लोगों की लाइंस, हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े होते थे और पुरसान हाल ना था। बहुत लोगों में बैड टेस्ट आया। चौधरी दिलपजीर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एडवाइज़र हैं, वहाँ पे बरतानिया में, लंदन में होते हैं, वो भी यहाँ पे आए और उस वक्त के जो मैनेजर थे, थोड़ी सी एक बैड टेस्ट वाली यहाँ पे कैफियत भी पैदा हुई। वो वक्त भी गुजर गया, वक्त की ये सुन्नत है, गुजर जाता है। फिर मोहम्मद अशरफ साहब को ये मुश्किल टास्क दिया गया कि आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से जाएं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और वहाँ पे जो लोग हैं, हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी बहन भाई हैं, यहाँ के लोग हैं, इनके मसलों को हल करें। अब यहाँ पे बाहर ज़ीरो क्यू है। मोहम्मद अशरफ साहब, ये ज़ीरो क्यू पे पहुँचाना नेशनल सेविंग सेंटर मीरपुर को, ये कैसे कारनामा आपने कर दिया? सर देखें, कोई भी काम होता है उसमें टीम वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं इस्लामाबाद से इंतज़ामिया के साथ इसी शर्त पे आया था कि मुझे, अगर आप यानी कि मेरे जो टूल्स होते हैं वो तो वर्कर्स ही होते हैं ना, तो स्टाफ ऐसा दे जो मैं जानता हूँ कि वर्कर हो, तो उसके साथ मामलात बेहतर हो सकते हैं। इंतज़ामिया की मेहरबानी कि उन्होंने वो लोग प्रोवाइड किए स्टाफ में जो काम में अच्छे हैं। उससे हट के मसला ऐसा कोई नहीं है जिसको रिज़ॉल्व ना किया जा सके। सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी बंदा जो मसला लेकर आता है ना, जब आप उसकी बात सुन लेते हैं ना, आधा मसला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर वो आप उसको कोई टाइम देते हैं तो वो टाइम भी ले लेता है। अब उसको कहते हैं यार ज़रा ठहर के आ जाओ, तो उस तरह की बात भी सुनी जाती है आपकी। ज़ाहिर है एक एतमाद साजी जो है ना, उससे मामला जो है ना वो बड़े डिफरेंटली टैकल हो सकते हैं। तो आई डोंट नो, मतलब ज़ाहिर है मुझे भेजा तो इसीलिए गया था कि यहाँ पे मसाइल थे। अब किस तरह के थे ये तो जो लोग आए हैं उनको पता होगा। और अगर आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है तो चले, मैं इसको अपनी अचीवमेंट समझूंगा। बहुत अच्छा। जनाब अशरफ साहब, हम देख रहे हैं कि आप जिस सेंटर को डील करते हैं, यहाँ पे पहले कोटली से, नक्याल से, डडियाल से, चकसवारी से, जितने पेरिफेरीज के दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों विलेजेस एंड टाउन्स हैं, लोग यहाँ पे आया करते थे। तो आपके बिजनेस हेड यहाँ पे कौन हैं जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं, आपकी पावर बनते हैं, जिन्होंने आपको स्ट्रीमलाइन करने में मदद दी? कौन साहब हैं वो? सर हमारे रीजनल हेड हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अच्छा। जो इस्लामाबाद रीजन की 40 ब्रांचों को आजकल देखते हैं। इंतहाई मतलब समझ लें, बात को समझने वाले इंसान। मसला जो आप बताएं उसको मतलब ऑन ग्राउंड जाके, जैसे एक होता है ना सलूशन देना, उस हिसाब से मैं उनका बड़ा मशकूर भी हूँ कि मतलब विद इन नो टाइम हम जो भी मसला बताते हैं उनकी कोशिश होती है कि उसको रिज़ॉल्व किया जाए। क्योंकि प्रीवियसली जो मामलात थे कि लोग ऑलरेडी जो है ना वो मुतनफ़िर हैं, तो उनकी पर्टिकुलरली इस एरिया पे तवज्जो ज़्यादा है कि यार यहाँ के लोग क्योंकि हैं भी सारे ओवरसीज़, और मामलात कुछ डिलेज़, कुछ वट एवर इशूज़ आप उनको कह लें ना, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए स्पेशली जो मतलब एक प्रायोरिटाइज़ करके प्रोग्राम और टीम दी गई, सारे मामलात किए गए। तो उनके हेड पे भी मतलब जो रीजनल लेवल पे केस जाता है और मेंशन हो जाए कि यार इस एरिया से आया, तो उसको वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो ज़ुबैर साहब? जी ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे रीजनल हेड हैं सर आजकल वो। जी बिल्कुल, काफ़ी हेल्पफुल इंसान है सर। तो अब चौधरी दिलपजीर साहब जो सदर आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ज़ाहिर है कि वो एडवाइज़र हैं लंदन में, वहाँ पे मुबशर लोन साहब हैं, बैठते हैं बर्नले में,
وہاں پہ چودھری زراعت صاحب ہیں, لارڈ قربان صاحب ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں, بہت سے دیگر لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکتے ہیں. آپ ان کو تالیف قلبی, آپ ان کو یہ پاور دیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسٹیٹ بیٹھی ہے, اسٹیٹ کے ادارے بیٹھے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو تحفظ دینے کے لیے. سر بالکل, میں آپ کو ہر طرح سے ایشور کر سکتا ہوں کہ آپ کی انویسٹمنٹ نیشنل سیونگ میں سیف ہے الحمدللہ. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. دوسرا, آپ یہاں آ کے دیکھ بھی لیں نا ماحول کو اب کہ بھائی, ہاں جی, سیئنگ از بلیونگ. آپ آ کے دیکھیں کہ ادارہ اب آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مطلب کوئی بھی جگہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 100% اس میں مسائل ختم ہو جائیں, لیکن ایک بہتری کر کے لوگوں کو اچھا لگے آنا, ہماری یہ کوشش ہے. بہت بڑی بات ہے جی. فل مارکس ٹو محمد زبیر صاحب, ریجنل ہیڈ, جو کہ 40 برانچز کو ڈیل کر رہے ہیں اسلام آباد سے, اور اپنے انتہائی انٹیلیجنٹ اپنے ایسٹ اپنے دائیں بازو محمد اشرف صاحب کو انہوں نے میرپور آزاد کشمیر بھیجا کہ یہاں جتنے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. انہوں نے آ کے کر دکھایا. ہی کیم, ہی سا اینڈ ہی کانکرڈ. میرپور کی انتظامیہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں, یہاں کی پولیٹیکل جو قیادت ہے, صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری, وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق, ان سب کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر پازیٹیو کہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے. آئیے اپنے وطن کے لیے کچھ کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. بڑی بہتری دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ. شروع میں سچویشن جب یہ پوسٹ آفس والوں نے اپنی ذمہ داریاں اپنے کندھوں سے اتار کے ان کے کورٹ میں بھیج دیں, ان کے ایرینا کے اندر بھیج دیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا, تو ان کی ذمہ داری انہوں نے ادا کی. شروع میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ صبح 3 بجے جب اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی, لوگ یہاں پہ لائنز بنا کے کھڑے ہوتے تھے, اور ہمارے وہ اوورسیز جو برطانیہ میں رہتے ہیں وہ شدید پریشان تھے کہ ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, شاید ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے. تو انویسٹمنٹ ڈوبی تو نہیں ہے نا جناب؟ نہیں جی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسپیشلی دیکھیں جو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جو آپ کا پیسہ ہے نا, وہ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈوب گیا ہے. دیکھیں پروسیس ایک کیونکہ نیا تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں شفٹ ہونی تھیں. کوئی بھی کام ہو اس میں پہلے بگز آتے ہیں, ان کو ریزالو کیا جاتا ہے. ڈیلیز ضرور ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی میں آپ کو شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے کوئی پیسے آگے پیچھے کہیں نہیں جا رہے. اچھا, اس میں اشرف صاحب چونکہ آپ بڑے آفیسر ہیں, یہاں پہ آپ کے ایک اور آفیسر مسعود صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ آڈٹ کے سلسلے میں, اور بہت سی چیزیں وہ بڑے ریلیجیسلی اس چیز کو دیکھ رہے تھے. تو آپ کے حوالے سے ہی واز ویری مچ پازیٹیو, آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات کا وہ بھی اظہار کر کے گئی ہیں. جی مسعود صاحب سر ہمارے فیصل آباد ریجن کے ہیڈ ہیں. یہ ایکچولی جو معاملات وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوئے تھے نا سر پوسٹ آفس سے, اس کی کوئی ریکنسیلیشن کے سلسلے میں وہ آئے تھے نیوٹرلی ہو کے, یعنی کہ بھئی معاملات کس طریقے سے ہوئے ہیں, امپارشل انویسٹیگیشن جس کو کہتے ہیں نا, وہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے اس لیے کسی اور ریجن سے بھیجا گیا تھا تاکہ جو معاملات ہیں ان کو شفاف رکھا جا سکے. اگر انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے, میں مشکور ہوں سر ان کا کہ وہ اچھے لفظوں میں مجھے یاد کرتے ہیں. یعنی آئی ایم وٹنس ٹو اٹ, کیونکہ مجھے ان سے کچھ 1-2 نشستیں کرنے کا اتفاق ہوا. تھارو جینٹل مین, ریلیجس قسم کی ان کی اپروچ ہے. اچھا, یہاں پہ پوری دنیا میں جو لوگ ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں موقع کا فائدہ اٹھا لوں. ہمارے بعض لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب نیشنل سیونگ سینٹر میں جو ڈیفنس سرٹیفکیٹس ہیں یا ڈفرینٹ آپ کی اسکیمز ہیں, یہ ساری اب آپ ڈیل براہ راست کریں گے یا ابھی بھی پوسٹ آفس بیچ میں انوالو ہے؟ سر نہیں, دیکھیں پہلے بھی تو جو نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں وہ تو ساری ہم خود کر رہے تھے. یہ بیسیکلی جو دور دراز علاقے تھے نا جہاں پہ نیشنل سیونگ کی برانچز نہیں ہیں ایکچولی میں, تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک فیسیلٹی ایک طرح سے دی تھی کہ چلیں آپ یہی اسکیمیں پوسٹ آفس میں آپ لے لیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اچانک سے بند ہو گیا اور پیسہ کہیں چلا جائے گا, اس کی میں آپ کو بیہائنڈ بارز مطلب سٹوری بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے یہاں شفٹ کیے گئے. یہ تو آج کل میڈیا کا دور ہے, سب جانتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا تھا. جی فیٹ اف کے تھرو جو ہے نا, اب وہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے فیٹ اف نے کوئی شرائط رکھی تھی.
تو ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو تھرو سسٹم مطلب کمپیوٹر کے تھرو ڈیجیٹلی آپ پے کریں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پوسٹ آفس کو لیٹر لکھا کہ جناب علی آپ نیشنل سیونگ کی یہ اسکیمز ڈیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو کمپیوٹرائزڈ کریں تاکہ یہ معاملات فیٹ اف والے بھی کلیئر ہو جائیں. تو پوسٹ آفس نے معذوری ظاہر کی, انہوں نے کہا جی نہ تو ہمارے پاس بندے ہیں نہ انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس, تو ہماری طرف سے تو نہ ہی سمجھیں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, پھر انہوں نے لیٹر نکالا کہ جی چلیں پھر یہ اسکیمز نیشنل سیونگ کی ہیں تو یہ وہ خود ہینڈل کریں, ان کو واپس کر دیں ساری اسکیمیں. وہ پھر یہ ہوا تو سارا آنن فانا نہیں ہے نا ایک طرح سے. یہ آپ اس جو آپ مطلب کشمیری بھائیوں کو خاص طور پہ تکلیف اٹھانا پڑی ہے, سمجھیں آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں قربانی دی. یہ ہمارا انٹرسٹ پاکستان کا الحمدللہ ہم اب گرے لسٹ میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی جو نیشنل سیونگ میں بھی مینلی جو ہرڈلز آ رہی ہیں, کیونکہ نیشنل سیونگ بھی پہلے کوئی اس طرح سے اینٹی منی لانڈرنگ رجیم کے حوالے سے کوئی مطلب ہمارے میجرز نہیں تھے. ایک طرح سے ہمارے پاس ڈپازٹ آتا تھا, ہم وہ لے لیتے تھے, کسی سے کوئی سوال جواب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب لوگوں کو شاید یہ تھوڑا سا ڈفرینس فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ لوگ بھی بہت سوال کرتے ہیں. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ رجیم کے تحت کچھ نئے ایس او پیز آئے ہیں جس کے تحت ہمیں یہ انشور کرانا ہے کہ جو بھی ڈپازٹ آتا ہے یا ایون جس کی پرانی انویسٹمنٹ ہے اس کا ہم سورس معلوم کریں. بیسیکلی یہ اٹس اے اسٹیپ ٹوارڈز ڈاکومنٹڈ اکانومی وچ از اگین ویری ہیلپفل فار دی کنٹریز اکانومی. اس سے آپ ٹیکس مطلب زیادہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. سو یہ تھوڑے سے مسائل جو ہے نا مطلب اب نیشنل انٹرسٹ میں آپ کے لیے. بالکل صحیح اشرف صاحب, یہ جو آپ نے بات فرمائی, چونکہ ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد کشمیر پہ گزشتہ 14-15 سال سے میں پروگرامز کر رہا ہوں. ایک ہم نے پروجیکٹ کیا تھا برٹش کونسل کے ساتھ ٹیرر فائنینسنگ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جو آپ ٹریکنگ کرتے ہیں, منی ٹریل پوچھتے ہیں, یہ انتہائی اہم چیز ہے شاید. ایگزیکٹلی سر, یہ بیسیکلی یہی تو ہوتا ہے کہ لیئرز بناتے ہیں لوگ. اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ بھئی پیسہ ایک فرض کرو نیشنل سیونگ میں ان کر دیا آپ نے یا پوسٹ آفس میں ان کر دیا, پھر اس کا موقف بندے کا یہ ہوتا ہے جی میرے تو آلریڈی بینک میں ہیں, ٹھیک ہے نا. جب وہ کسی اور ادارے میں لے کے جاتا ہے جی میرے تو آلریڈی بینک میں ہیں, وہ نہیں پوچھ رہے آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ لیئرز بن جاتی ہیں, اس پیسے کو وہ لیجیٹیمیٹ ایک طرح سے کر لیتے ہیں نا. تو یہ جتنے بھی سوال ہوتے ہیں بھائی پیسے کہاں سے لائے, سورس آف انکم لائیں, یا ایون آپ کی جو فارن سے فنڈنگ تو نہیں مطلب آپ کی گفٹنگ آئی ہے وہ آپ شو کریں, وہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے میرے خیال سے. یہ ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ نئی پریکٹس ہے تو لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہے نیشن کے انٹرسٹ میں یہ سب کچھ. تو اب بھی آزاد جموں کشمیر کے پاکستان کے وہ لوگ جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں, 1 کروڑ اور 20 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ رہتے ہیں ایبراڈ سر. اور اشرف صاحب یہ بھی ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہیں تقریباً 17 لاکھ پاکستانی کشمیری جو ہیں اس وقت بی بی سی کی نئی رپورٹ کے مطابق وہاں موجود ہیں. تو وہ بہن بھائی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں آپ کی اسکیمز میں تو یور ڈور از اوپن, دیر از نتھنگ بائنڈنگ آن, نو ریسٹرکشن ایٹ آل. سر یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں, نہ صرف نیشنل سیونگ کی انویسٹمنٹس بلکہ ویسے بھی جو پوسٹ آفس کے آپ کے معاملات یا مسائل ہیں ضرور میرے پاس لے کے آئیں. جس حد تک ہو سکا ہم چاہتے ہیں کہ یہیں سے لوگوں کا مسئلہ حل ہو, لوگوں کو کسی اور دروازے پہ نہ جانا پڑے. اٹ مائٹ ٹیک فیو ڈیز, لیکن یہ ہے کہ میں انشور کرتا ہوں کہ یہاں سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اور پریویسلی جو یہاں پہ مطلب ایجنٹس ٹائپ کا جو کلچر ڈیولپڈ تھا اس کو ڈسکریج کرنے کی میری مطلب یہ خواہش ہے کہ آپ اس چینل کے تھرو میسیج دیں کہ لوگ خود ہمیں اپروچ کریں, ہمارے پاس آئیں, اپنا مسئلہ بتائیں, بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہم نے جانا ہے, یہ ہماری ٹکٹ ہے, تو ہمارا مسئلہ حل کرائیں. انشاءاللہ میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ مطلب ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہے نا ہفتے کا ٹائم دیا کریں تاکہ ہم جو ہے نا اس مسئلے کو حل کر سکیں. یہاں میرپور کے کمشنر ہیں چودھری شوکت صاحب, ڈپٹی کمشنر ہیں یاسر ریاض صاحب, اے ڈی سی جی ہیں یاسر محمود صاحب, اوپر پوری ہیرارکی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر ہیں, وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب ہیں, آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو ان تمام جگہوں سے کسی بھی قسم کے ناروا دباؤ کا کوئی سامنا تو نہیں؟
نہیں سر، میں شکر گزار ہوں میرپور کی انتظامیہ. اس حوالے سے میں احمد سے میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوتا الحمدللہ. مطلب آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اشرف صاحب سے، میرپور آزاد جموں کشمیر میں آپ یہاں پہ بزنس ہیڈ ہیں، یہاں پہ نیشنل سیونگ سینٹر کو دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری جموں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہیں، ایون ہمارے پاکستانی بہن بھائی بیٹھے ہیں، کوئی بھی سوال ہو نیشنل سیونگ سینٹر سے متعلق آپ بھیجیے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ. ہم اشرف صاحب سے درخواست کر کے ان سے وقت لیں گے، ان سے بات کریں گے. اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.